अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल हमने सुना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को सब्र पर, अज़ियतों पर सब्र की तलक़ीन फरमाया करते थे, और वो लोग भी, उनके साथी जो थे, वो रज़ाए इलाही की राह में गामज़न थे। अब आगे सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरून मक्का दावत इस्लाम, यानी मक्का के बाहर के कंट्रीज़ में उन्होंने इस्लाम की दावत कैसे दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में शवाल 10 नबव्वत अव्वल आखिर मई या जून में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए। ये मक्के से तकरीबन 60 मील दूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुसाफत आते जाते पैदल तय फरमाई थी, पैदल ही गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा थे। रास्ते में जिस कबीले से गुज़र होता इसे इस्लाम की दावत देते, लेकिन किसी ने भी ये दावत कबूल न की। जब ताइफ पहुँचे तो कबीला सक़ीफ़ के 3 सरदारों के पास तशरीफ़ ले गए, जो आपस में भाई थे और जिनके नाम ये थे अब्द, यालैल, मसूद और हबीब। इन तीनों के वालिद का नाम उम्र बिन उमैर सख़फ़ी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास बैठने के बाद इन्हें अल्लाह की अताअत और इस्लाम की मदद की दावत दी। जवाब में एक ने कहा कि वो काबे का पर्दा फाड़े अगर अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाया हो। दूसरे ने कहा, क्या अल्लाह को तुम्हारे अलावा कोई और न मिला? तीसरे ने कहा, मैं तुमसे हरगिज़ बात न करूँगा। अगर तुम वाकई पैगंबर हो तो तुम्हारी बात रद्द करना मेरे लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और अगर तुमने अल्लाह पर झूठ गड़ा रखा है तो मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है। ये जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठ खड़े हुए और सिर्फ इतना फरमाया, तुम लोगों ने जो कुछ किया बहरहाल इसे छुपा कर ही रखना, मतलब किसी और से ना कहना ये बात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़याम फरमाया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके एक एक सरदार के पास तशरीफ़ ले गए और हर एक से गुफ्तगू की, लेकिन सबका एक ही जवाब था कि तुम हमारे शहर से निकल जाओ। बल्कि उन्होंने अपने बदमाशों को शह दे दी। चुनाचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का कसद फरमाया तो ये बदमाश गालियाँ देते, तालियाँ पीटते और शोर मचाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लग गए और देखते देखते इतनी भीड़ जमा हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के दोनों जानिब लाइन लग गई। फिर गालियों और बदजुबानियों के साथ साथ पत्थर भी चलने लगे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर इतने ज़ख़म आए कि दोनों जूते खून में तरबतर हो गए। इधर हज़रत ज़ैन रज़ी अल्लाह बिन हारसा ढाल बनकर चलते हुए पत्थरों को रोक रहे थे, जिससे इनके सर में कई जगह चोट आई। बदमाशों ने यह सिलसिला बराबर जारी रखा, यहाँ तक कि आपको उतबा और शीनिया बनाए रबिया के एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। ये बाग ताइफ से 3 मील के फासले पर वाक़या था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पनाह ली तो भीड़ वापस चली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार से टेक लगाकर अंगूर की बेल के साए में बैठ गए। कदरे इत्मीनान हुआ तो दुआ फरमाई, जो दुआए मुस्तज़फ़ीन के नाम से मशहूर है। ये दुआ मुस्तज़फ़ीन के नाम से मशहूर है। उस दुआ के एक एक फ़क़रे से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ताइफ में इस बदसलूकी से दो चार होने के बाद और किसी एक भी शख्स के ईमान न लाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर दिल फगार थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसासात पर हज़न, अलम और गम और अफसोस का किस कदर गलबा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो अरबी में लिखा है इसका तर्जुमा पढ़ रही हूँ। बार अल्लाह मैं तुझी से अपनी कमज़ोरी और बेबसी और लोगों के नज़दीक अपनी बेक़दरी का शिकवा करता हूँ। या अरहमुर राहिमीन, तू कमज़ोरों का रब है और तू ही मेरा भी रब है।
تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابنائے ربیہ نے اس حالت زار میں، اتنی بری حالت میں جب دیکھا تو ان کے جذب قرابت میں حرکت پیدا ہوئی، یعنی یہ ان کے رشتہ دار تو تھے ہی، تو ان کو جو ہی وہ ان کے بہت ہی زیادہ انہیں افسوس ہوا، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کے بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا، لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا، اجی یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا، میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا، دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے تو قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے تو مکے کی راہ پر چل پڑے۔ غم و الم کی شدت سے طبیعت نڈھال ہو رہی تھی۔ تھوڑے دوری پہنچے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین اور غم گسار رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری قوم نے مجھے جن پریشانیوں کا سامنا کرنا تمہاری قوم سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس میں میں گھاٹی کے دن 2 چار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبد یا لیل یا عبد کلال کے صاحبزادے پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی، تو میں غم و الم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قزن ثعالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دے دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا، اے محمد،
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہی ہے، آپ اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کو چل سکتا ہوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب میں آپ کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں کہ آپ اتنے اچھے اخلاق کے تھے کہ اتنا انہوں نے پریشان جنہوں نے کرا تھا ان کے بارے میں بھی انہیں اچھا ہی سوچ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کی نسل میں سے بھی کوئی اللہ کو ماننے والا نکلے گا۔ یہ ان کی شخصیت کو دکھاتا ہے اور ان کے اخلاق کو دکھاتا ہے۔ بہرحال اب 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و الم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی راہ پر پیش قدمی کی اور وادی نخلا میں جا کر اور وادی نخلا میں چلے گئے۔ یہاں 2 جگہیں قیام کے لائق ہیں، 2 جگہیں قیام کے لائق تھیں۔ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھی بھیجی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورہ احقاف میں، دوسرے سورہ جن میں۔ سورہ احقاف کی آیت میں ہے اس کا ترجمہ، اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنے، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب ان کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنے قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا، ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ سورہ جن کی آیات ہیں جس کا مطلب ہے، آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ یہ 15ویں آیت تک ہے۔ یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئیں، ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تب آپ واقف ہوئے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی آمد پہلی بار ہوئی تھی، اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی، یعنی جنوں کے ذریعے مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں، ان کی بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ارشاد ہے، مطلب جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز بھی نہیں ہے، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ یہ 46 سورت اور 32 آیت ہے۔ دوسری آیت ہے 72 سورت اور 12 آیت۔ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے اور نہ ہم کا بھاگ کر ہی اسے پکڑنے سے عاجز کر سکتے ہیں۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم
اور علم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا ہے، اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالات دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب پہنچ کر کوہ حرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزامہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریق کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ نبی کے بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا، تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبے کے گوشوں میں جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید رضی اللہ بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف حلقہ باندھے رکھا تاکہ کوئی آپ کو اپنے مکان کے اندر تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دے دی ہے یا پیروکار مسلمان بن گئے ہو، اور مطعم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے، اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ذکر ہوگا قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ سنیے غور سے اور پورا سنیے، اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔